बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। आए दिन नई ख़बरें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुल्कों के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट और उनके ऊपर खींचातानी अपने अरूज पे है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें बड़ी ही क्लियर हैं, और कुछ क्लियर हो या ना हो। एक फ़लस्तीन का मसला और एक कश्मीर का मसला। फ़लस्तीन के मसले के ऊपर कायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक बयान दिया, इज़राइल को इन्फॉर्म किया कि हम आपको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे और हम हमेशा फ़लस्तीन की स्टेट की तरफ अपना झुकाव भी रखेंगे और अपनी सपोर्ट भी रखेंगे। और ये थी बुनियाद पाकिस्तान की फ़लस्तीन के हवाले से फ़ॉरेन पॉलिसी की, जो आज तक कायम है। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स में आपको पता है कि इज़राइल एक दहशतगर्द मुल्क है और उसने फ़लस्तीन के अंदर जो कत्ल व गारत किया और जो नस्ल कुशी का एक बेड़ा उठाया, उसको दुनिया ने देखा। और पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया नहीं, पूरी दुनिया के हर मुल्क ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, अवाम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसको कंडेम किया, रोड्स पे निकले, अपना किरदार अदा किया जो जमहूरी माशरों को अदा करना होता है, उस पर कायम रहे। और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया में, इसको काफ़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखा भी गया, इस अवामी पार्टिसिपेशन को जो वेस्ट वालों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में की। उसके बाद जंग बंदी की एक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती प्लान दिया और जंग बंद हो गई। खुदा करके तकरीबन 80,000 लोगों की शहादत के बाद जंग बंद हो गई, लेकिन इज़राइल ख़िलाफ़ वर्जियाँ करता रहा। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ पीस का एक प्लान दिया गया, जिसमें अब गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, उसके हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को उसका चेयरमैन डिक्लेयर किया और दुनिया के तमाम मुल्कों को दावत देनी शुरू की कि आएँ, इस बोर्ड का हिस्सा बने। एक एग्जेक्टिव कमेटी बनाई जिसमें तमाम अमेरिकन्स हैं, उनके बिलियनियर सपोर्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और उनके तमाम जो कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट और उनके दामाद कुशनर भी उसमें शामिल है। इस सारे एग्जेक्टिव बोर्ड के नीचे एक और अथॉरिटी है जिसके अंदर वो ममालिक आएंगे जो रिकन्स्ट्रक्शन में अपना हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान को भी दावत दी गई, पाकिस्तान ने वो दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम था, पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान को इसका क्या मुमकिन नुकसान हो सकता है, इस तमाम पे बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब ने। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, साबिक सफ़ीर हैं और मौजूदा सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद IRS के। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत को कबूल किया, जो सदर ट्रंप का मंसूबा है, दूसरे फ़ेज़ में पहुँच चुका है। पहला जंग बंदी थी गज़ा की, और उसके बाद अब उसकी रिकन्स्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो सर, कैसे देखते हैं आप इसको, जॉइनिंग पाकिस्तान की जो है बोर्ड ऑफ पीस में? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने जो इसमें शमूलियत का फ़ैसला किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ाहिर है बहुत से मुल्कों के से दूर, और वज़ीर-ए-आज़म जो हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट जिनको कहते हैं, उनको इन्विटेशंस दिए थे, चीज़ा जो मुल्क हैं दुनिया के। तो उसमें पाकिस्तान ने जब फ़ैसला किया तो ये अकेले नहीं किया। देखिए, इसमें वो सारे मुल्क शामिल हैं जो 8 अहम इस्लामी मुल्क थे जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंसल्टेशंस के लिए बुलाया था। इस्लामी दुनिया के 55 से ज़्यादा ममालिक हैं, उसमें से वो 8 ममालिक जो सबसे ज़्यादा जो हैं अहम समझे जाते हैं। तो उन सारों ने इकट्ठे इसका फ़ैसला किया। इसमें तुर्किया भी शामिल है, जो है UAE भी है, जो बाकी कतर वगैरह, ये सारे ममालिक हैं। तो उस लिहाज से ये एक मुश्तरका फ़ैसला है, और उसकी वजह यही है कि क्योंकि ये जब 20 पॉइंट पीस प्लान बना था, 20 नुकाती जो मंसूबा प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो उसमें उसके लिए मुसलमान मुल्कों की परसुएशन भी शामिल थी, क्योंकि वो सारे चाहते थे कि वहाँ पे जो कत्ल गारत मुसलमानों की वहाँ पे हो रही थी गज़ा में, वो बंद हो, वहाँ पे सीज़ फायर हो, वहाँ पे अमन कायम हो, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। देखें, वहाँ पे 80% से ज़्यादा मकानात, बिल्डिंग्स, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। वहाँ पे पानी जो है, या बिजली, या हॉस्पिटल्स, या स्कूल्स, या कोई भी किसी किस्म की कोई जो है ना अशिया खुर्द नोश की जो है
جو نارمل فراہمی کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس سچویشن میں جو ہے، اور وہاں پہ روز کے روز وہاں پہ آپ کو معلوم ہی ہے اب کتنے سالوں سے وہاں پہ یہ ساری ہلاکتیں جو 72,000 کے قریب ہو چکی تھیں. تو اس کو روکنے کے لیے اور پھر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے یہ سارے مسلمان ملکوں کی مشترکہ خواہش تھی، بلکہ پوری دنیا یہی چاہتی تھی. اور اس میں اس وقت بھی پاکستان بہت انگیج رہا امریکہ کے ساتھ بھی، اور وہ باقی سارے جو اہم ممالک ہیں جو کہ ثالثی کر رہے تھے اس میں، جس طرح ایجپٹ ہے، جس طرح جارڈن ہے، جس طرح قطر ہے، جس طرح سعودیہ ہے. تو ان کے ساتھ بھی پاکستان بہت زیادہ انگیج رہا، پاکستان سے مشورے لیے جاتے رہے، جی پاکستان کو اس میں شامل رکھا گیا اس پروسیس میں. تو اس لیے ان ساری وجوہات کی بنا پہ پاکستان نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا. سر یہ بتا دیں کہ اس کو انہوں نے ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی اور پریگمیٹک سٹیپ کہا. اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹریٹجک جو یہ نیسیسٹی ہے، یہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ اسٹریٹجک نیسیسٹی جو ہے اس سینس میں کہ کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق وہاں پہ ایک 2 اسٹیٹ سلوشن ہو، ایک ان کو انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن جو ہے وہ ملے. اور اس کو ابھی دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک تسلیم بھی کر چکے ہیں، ریکگنائز کر چکے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اندر 150 ملکوں نے ریکگنائز کر لیا، اس سے بھی زیادہ. تو اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے دیکھیں کوئی بھی راستہ جو اس طرف جاتا ہو، اور اس وقت کون سا ایسا راستہ ہے جو اس طرف جاتا ہے. فی الحال تو ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے، یہ جو 20 نکاتی منصوبہ ہے، اسی میں سے ایک نقطہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشنالٹی ساری جو ہے نا پوری ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ روڈ میپ دیا جائے گا اس طرف. تو although کہ وہ ڈیکلیریٹری ہے، بٹ وہی ہے اس وقت تو آن گراؤنڈ جو کوئی بھی اگر ایسا راستہ ہے. تو اس لیے پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی بھی راستہ جو امن کی طرف جاتا ہے، کوئی بھی راستہ جو فلسطینیوں کو کسی طرح بھی ان کے حقوق کے ملنے میں کوئی آسانی بھی پیدا کرے، تو پاکستان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سر ایگزیکٹو بورڈ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود ہیں، پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہیں، ان کے اسپیشل نیگوشیٹر جو ہیں اسٹیو وڈکاف وہ ہیں، ان کے داماد ہیں ٹونی بلیئر ایکس برٹش پی ایم ہیں، اسی طرح اجے بانگا ہیں جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ٹرمپ صاحب کے کچھ ایسوسیٹس ہیں. اس میں کوئی پیلسٹینین نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی وہ ذیلی کمیٹی ہے 15 لوگوں کی، اس کے اندر بہرحال ایک نمائندگی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی انہوں نے تھوڑا سا ظاہر ہے کیوریس کنسٹرکشن جو ہے نا، یہ ملٹی لیئرڈ ایک پروسیس انہوں نے جو ایک جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے، جس میں بورڈ آف پیس ٹاپ پہ ہے، پھر اس کے بعد جو ایگزیکٹو بورڈ ہے، اور پھر ایگزیکٹو بورڈ غازہ کے نام سے ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمیٹی ہے جس کو ایک پیلسٹین ہیڈ کر رہے ہیں علی جو ہے نا، جو کہ پہلے ڈپٹی منسٹر تھے وہاں پہ جو ہے نا پی ایل اے کے. تو وہ اب ظاہر ہے یہ اور پھر اس میں جو بیچ میں جو ایگزیکٹو بورڈ ہے، جو ایگزیکٹو بورڈ غازہ اس نام سے ہے، اس میں ایک ہائی ریپریزنٹیو بھی ہوں گے، اور وہ ہائی ریپریزنٹیو جو ہیں وہ سپروائز کریں گے اس کمیٹی کی جو ڈے ٹو ڈے جو گورننس ہے وہاں کی، اور سارے انتظامات جو وہاں کی اور عملداری جس کی ہوگی اس کی فنکشننگ کو. تو یہ ایک تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا دیکھیں، میں ایک وقت بہت سال پہلے بوسنیا میں سفیر رہا ہوں پاکستان کا. تو بوسنیا میں بھی ایک یونائٹڈ نیشنز مینڈیٹ کے تحت ایک یہ ہائی ریپریزنٹیٹیو کا عہدہ ہوتا تھا، ایک پیس امپلیمنٹیشن کاؤنسل تھی، اور اس کو پھر ایک ہائی ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا تھا، اور وہ ایکچولی اس کے بعد بڑی پاورز تھیں. وہ وہاں کی گورنمنٹس ڈسمس بھی کر سکتا تھا، وہاں کی پارلیمنٹ کے فیصلے بھی وہ جو ہے نا ان کو ریجیکٹ کر سکتا تھا. تو وہ کافی عرصے تک وہ انسٹیٹیوشن رہا. وہ اس لیے رہا کیونکہ وہ یو این مینڈیٹ میں، بلکہ ابھی بھی ہے ٹیکنیکلی. تو وہ میرے خیال ہے کچھ چیزیں وہاں سے لی گئی ہیں. وہ جو بوسنیا کا جو ایک ایگزامپل تھا. تو اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے ان کے اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان کی ایک ساری جو ہے نا کنسٹرکشن ہے، اور نیچرلی وہی چاہتے ہیں کہ اس میں
ان کی عملداری سب سے زیادہ ہو، بالکل ٹاپ پہ وہ ہیں، اور ظاہر ہے وہ چیئرمین آف دا بورڈ آف پیس کو بے شمار پاورز حاصل ہیں. جی پھر جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں ان کے اپنے یہ جو جیریڈ کوشنر آپ نے جن کا نام لیا ان کے سن ان لا ہی ہیں یہ، جی اور اس کے علاوہ بھی ان کے جو اگر اسٹیو وٹکاف ہیں یا مارکو روبیو ہیں، وہ تو ان کے اپنے ظاہر کیبنٹ ممبرز ہیں. بالکل. تو اب دیکھیں امریکہ کو ہی اب دیکھیں اسرائیلیز تو نہیں مان رہے اس کو ابھی بھی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی بہت ساری چیزیں ابھی بھی وہاں پہ بہت زیادہ مخالفت ہے یہ اس کی بورڈ آف پیس کی بھی اسرائیل کے اندر، اور یہ جو ہے نا باقی جو آئی ایس ایف جو بننی ہے، وہ جو فوج جس نے آ کے وہاں پہ پیس بلڈ کرنا ہے اور پھر پیس کیپنگ کرنی ہے، اس کی بھی اور بہت سی اور جو ہے نا شکیں اس کی جو ہیں 20 نکاتی منصوبے کی، اس کی بھی. لیکن یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی ہی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے جا سکیں. جی اچھا اب ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ کیونکہ یہ میری کیپیسٹی ہے صرف، اور تو کوئی اسرائیلیز کو مجبور نہیں کر سکتا، انہی کے ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات ہیں اور اس قسم کا انفلوئنس ہے کہ وہ جو ہے نا منوا لیتے ہیں ان سے بھی چیزیں کئی. جی تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہے تو وہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا ان کا یہ سٹائل ہے ان کا کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اتنا انویسٹڈ ہوں اس چیز میں تو پھر یہ ٹوٹل کنٹرول بھی میرا ہی ہونا چاہیے. ایک اور اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے بورڈ آف پیس کے اوپر کہ یہ ویسے تو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے نیچے آ رہا تھا وین اٹ اسٹارٹڈ آف، لیکن ایز وی آر لکنگ ایٹ اٹ ناؤ یہ کچھ ایک پیرلل کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسے ڈیفائن ہوئی ہیں کہ جہاں پہ بھی کانفلکٹس ہوں گی اس کو یہ بورڈ آف پیس جو ہے ایڈریس کرے گا. تو اٹ از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دا ایریا یا غزہ یا اس فلسطین کے ایشو کی سچویشن سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ تجاوز کر جائے گا، باہر نکل جائے گا اور ایک پیرلل کریٹ ہو جائے گا ٹو دا یو این؟ جی کچھ انہوں نے بیانات اس طرح کے دیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، بالکل جس سے کہ لگتا ہے کہ وہ ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا دائرہ کار وسیع کریں اور اس کو باقی کانفلکٹس کے لیے بھی استعمال کریں. لیکن دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ جہاں تک اس کے انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے اور اس کے مینڈیٹ کا تعلق ہے تو یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 کے تحت بنا ہے بورڈ آف پیس، ٹھیک ہے نا. اچھا اور وہ جو ریزولوشن 2803 ہے وہ انڈر چیپٹر 7 ہے جس میں یوز آف فورس بھی الاؤڈ ہے اور جس کے تحت آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر مطلب تو اس کو تو یونائٹڈ نیشنز کا مینڈیٹ حاصل ہے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کوئی اس کو مزید استعمال کرتے ہیں دوسرے کانفلکٹس میں یا اس طرح کا ان کا کوئی ارادہ ہے تو وہ پھر اس کے لیے پھر ان کو دوبارہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانا پڑے گا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس مینڈیٹ لینے کے لیے. تو وہ اب جو ہے اس لیے ٹیکنیکلی تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹیکنیکلی تو اس بورڈ آف پیس کا دائرہ کار جو ہے وہ اسی تک جو ہے نا مخصوص رہنا چاہیے. اور اس طرح لیکن اگر ان کا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے تو پھر بعد میں ان کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا اور جا کے پھر وہ کوئی اور ریزولوشنز پاس کروانے پڑیں گے اگر کسی اور کانفلکٹ میں استعمال کرنا چاہیں تو. جوہر صاحب اس کے اندر جو ان کے چیئرمین کا عہدہ ہے جو صدر ٹرمپ نے اپنے لیے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی کیا اور اتنی زیادہ پاورز دے دی ہیں کہ ایک چیئرمین کے علاوہ اور کچھ بچتا نہیں ہے اس کے اندر. آئی واز گوئنگ تھرو اٹ اور وہ میں نے کبھی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں پڑھا جس کے اندر ایک کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از آل ان آل، ہی کین ڈو اینی تھنگ، ہی کین ویٹو اینی باڈی، کوئی کسی بھی کمیٹی کو کسی کو بھی وہ جو کہیں گے وہی ہوگا. تو یہ اتنی پریولیجڈ انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن جو ہے وہ دی ہے، یقیناً اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی. دوسرا پارٹ سوال کا یہ ہے کہ یہ جو $1 بلین کی شرط ہے یہ کیا کوئی بولی ہے یا اس کی تھوڑا سا لوگوں کا کافی اس کے اوپر سوال ہے کہ $1 بلین کا کیا ہے؟ ایک تباہی ہوئی، ایک ملک تباہ ہو گیا، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے دنیا آ رہی ہے، تو یا تو کوئی فنڈ بن جائے گا یا یہ ان پہ پیسہ استعمال ہوگا. یہ ممبرشپ پہ اتنا زور جیسے اٹ ازنٹ اے کلب. تو اس کو پلیز ذرا اس پہ کامنٹ اپنا کریں. جی ایک تو بالکل آپ کا سوال کا جو پہلا حصہ ہے اس پہ تو میں نے کہہ دیا آلریڈی کہ میں کہہ چکا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیکاز میں ہی وہ جو شخص ہوں جو کہ اسرائیل کو آن بورڈ کر سکتا ہے اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی آن بورڈ کر سکتا ہے، اور میں نے اتنا زیادہ انویسٹڈ ہوں اس میں
تو میں نے اپنی جو ہے نا ساکھ اس میں اتنی زیادہ انویسٹ کی ہے، تو اس لیے میں ہی پھر اپنی مرضی بھی کروں گا. یہ اب ان کا پرسنالٹی سٹائل ہے، صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے جی نا جی. تو وہ اب جو بھی چیز کرتے ہیں وہ پھر اب ظاہر ہے کہ اپنے پرسنالٹی سٹائل اور اپنے جو ہے نا تھنکنگ کے حساب سے کرتے ہیں. جی اچھا، اب جو دوسری چیز ہے جو انہوں نے وہ کنٹریبیوشن کی رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی باقی ملکوں کو تو جو انہوں نے دعوت دی ہے وہ تو 3 سال کے لیے ہوں گے ممبرز اس کے، ملک یا لوگ جو ہیں ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں. لیکن جو کچھ پرماننٹ ممبرز بھی ہوں گے اور وہ $1 بلین کی کنٹریبیوشن دیں گے. جی اب یہ بھی کہا گیا، اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ان سے پوچھا گیا جو ان کے ہائی آفیشلز ہیں امریکہ کے کہ جی کیا یہ $1 بلین جو ملے گا وہ کیا اسی پہ خرچ ہوگا غزہ کی ریکنسٹرکشن پہ جی اور ریہیبلیٹیشن پہ؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں اسی پہ خرچ ہوگا. تو دیکھیں امریکنز اپنا پیسہ تو خرچ نہیں کرتے، وہ پہلے بھی بہت جگہوں پہ اسی طرح ہوا ہے، جب وہ جاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ جس طرح عراق میں گئے تھے جی یا بہت سارے اور ملکوں میں گئے تھے، تو وہ پھر یہ کرتے تھے کہ وہاں پہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو آلریڈی اتنی فوج کشی کی، اس میں ہمارا اتنا پیسہ لگ گیا ہے. تو یورپینس کو کہتے ہوتے تھے کہ جی اب آپ اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ دیں. یہ ایک یوزول پریکٹس تھی، جی بہت بہت دہائیوں سے یہ چل رہی ہے. اچھا، اس بار ان کا ارادہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو وہاں کے امیر ملک ہیں مسلمان ان کو بھی کہیں گے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں اس میں اور ظاہر ہے کہ یورپین جو ممالک ہیں یورپین کنٹریز ان کو بھی کہیں گے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. بعد میں پھر انہوں نے اس کو مزید وسیع کر دیا کہ جی بورڈ میں یہ جو آئیں گے اس طرح کے ملک جو کہ ان کی جن کی استطاعت ہوگی اتنی کہ $1 بلین دیں اور وہ پھر پرماننٹ ممبر بھی بنے، ان کے لیے ایک انسینٹیو رکھ دیا. تو وہ پیسہ اس طرح اکٹھا کریں گے وہاں پہ استعمال کرنے کے لیے، جو کیونکہ ریکنسٹرکشن کے لیے دیکھیں وہاں پہ $10 of billions جو ہے نا ریکوائرڈ ہوگا وہاں کی ریکنسٹرکشن کے لیے. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نہیں دینا چاہتے. جی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں کہ امریکہ فرسٹ پالیسی ہے ان کی. وہ تو جو بہت ساری جو ایسی انٹرنیشنل یو ایس اے ایڈ اور اس طرح کی بے شمار ایجنسیز جہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس پیسہ دیتا تھا، انہوں نے وہاں سے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو یا امریکہ کو ودرا کر لیا ہے وہاں سے بھی، ٹھیک ہے نا. جی تو وہ تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پیسہ جو ہے وہ فنڈ جو ہیں وہ میں دوسروں سے اکٹھے کروں گا، امریکہ سے نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے پھر وہ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں پروگرام کے اندر ظاہر شاہ شیرازی صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. آپ نے گفتگو ہماری سنی. پاکستان نے بورڈ آف پیس کو جوائن کر لیا ہے اور اس کے اوپر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے اور کچھ کنسرنز بھی ہیں پاکستانی عوام کے بھی اور پولیٹیکل حلقوں کے اندر بھی. اس چیز کو اتنا پازیٹیولی نہیں دیکھا جا رہا اور یہ بات کی جا رہی ہے، اس کو کچھ کنفیوز کیا جا رہا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے ساتھ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یہ انکلوژن جو ہے پاکستان کی یا پاکستان نے جو ایکسیپٹ کیا ہے انویٹیشن ٹو بی اے پارٹ آف دا بورڈ آف پیس، یہ ٹھیک ہے فیصلہ؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا اور آپ کی میں ویری تھینکفل کہ یو انکلوڈڈ می ان یور ڈسکشن. دیکھیے سب سے امپورٹنٹلی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے امریکہ سب سے پہلے ہے، تو کیا پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ اس بورڈ کو جوائن کرنا، وہ پاکستان فرسٹ کی پرائیورٹی کے اوپر ہے یا پاکستان کو اس سے کیا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے. پولیٹیکل کرٹیسزم تو اپنی جگہ پہ، وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے یہاں رائیول پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ اسی قسم کی چیزیں کرتی ہیں. آبجیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اگر اس بورڈ کا ممبر ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جا کے کیا واقعی حماس کی جو ڈس آرمامنٹ والی بات ہے اس کے اوپر پاکستانی فورس ہے یا ترکش آرمی ہے یا انڈونیشین آرمی ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ بورڈ ممبر زیادہ ریلائی کریں گے انہی 2-3 ممالک پہ جو کمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا انٹینشن فلسطینین یا غزہ کی جو پٹی ہے اس کی بحالی ہے، وہاں پیس ریسٹوریشن ہے، ختم ہونا ہے، یا جو جتنی تباہی ہوئی ہے اس کو ہم ان گڈ فیتھ، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کا شاید موقف ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جی پھر آپ دیکھیں اگر آپ اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک طرف نیتن یاہو ہوں گے، دوسری طرف ٹونی بلیئر ہوں گے، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے وہ ایک اپنی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہیجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئرسو فورس کے طور پہ وہ بیٹھے رہیں گے کہ میں عالنان ساری چیزیں کروں گا. تو پاکستان
کے پاس چوائس کیا ہوگی؟ کل حکم آئے گا کہ آپ نے جو ہے حماس کو ڈسارم کرنا ہے تو ہم کریں گے، یہ ہمارے لیے بڑی کنسرن کی بات ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کیس میں آپ کی فوج پہ حملہ بھی ہوگا، شہادتیں بھی ہوں گی، کیا ریسپانس ہوگا پھر پاکستان میں؟ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی۔ دوسرا دیکھیں، اسرائیل جس طریقے سے 9 مئی میں بھی فل فلیج پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کے جنگ کرتا رہا، بلکہ اس کے ہارڈ ڈرون بھی یہاں پہ پہنچے، ٹیکنیکل سٹاف بھی یہاں موجود رہا، ایران کے اندر جو کچھ ہوا، پھر اب دیکھیں ہمارا ویسٹرن بارڈر اٹس ویری مچ وولٹائل، اور ہماری کنسرن یہی ہے کہ ویسٹرن بارڈر کو جو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے افغانستان کی جانب، جو اس میں را اور موساد کا ایک بہت بڑا ہاتھ، تو کیا پاکستان یہ گارنٹیز چاہے گا کہ جو کوورٹ آپریشنز ہیں را کے یا انڈین موساد اسرائیلی موساد ایجنسی جو ان کے ساتھ مل کے کرتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ہوگا کہ نہیں؟ اسپیسیفکلی آپ اسلامک کنٹریز کو ڈریگ ان کر رہے ہیں جسٹ ٹو ڈسارم حماس اور باقی جو گروپس ہیں، یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہوگا۔ پھر $1 بلین والی بات ہے، آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کمٹ کرے گا، دے گا نہیں دے گا، بینگ اے پرمنٹ ممبر، کہ پاکستان کو شاید وہ ریئر ارتھ منرلز کے بدلے وہ پیسے شاید ایڈجسٹ نہ ہونے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ دیر آر نمبر آف وہ کہتے ہیں اپریہینشنز کہ اتنی دور جا کے ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے بیٹھ کے ایک پیرلل باڈی اگر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ساتھ بن رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یو این آلریڈی آپ کی ایک ریڈنڈنٹ باڈی ہے۔ جی، پاکستان کہتا ہے کہ جو پری 1967 کے بارڈرز ہیں، القدس الشریف جس کا دارالحکومت ہو، پاکستانی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ عمل میں آ جائے دوبارہ، اور یہ سٹانس تو آن پیپر بیسٹ سٹانس ہے، لیکن اسرائیل کو تو جب انہوں نے جنگ بندی کرائی، امریکہ نے ثالثی کرائی اور یہ 20 پوائنٹس آئے، تو سب سے بڑا پوائنٹ تو یہ تھا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ وہاں پہ پہنچے اور وہ مزید لوگوں کو نہ ماریں، جس کی انہوں نے تواتر کے ساتھ خلاف ورزی کی، ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس میگنیٹیوڈ پہ نہیں انہوں نے مارا، لیکن قصے تو چلتے رہے، شہادتیں تو ہوتی رہیں، اور ابھی بھی سوال یہی ہے کہ اسرائیل کو کمٹ کروائے گا کون؟ ہمارے مسلم ممالک کے پاس آپشن کیا ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں، اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے نا، اس کو امریکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ وہ فیڈرل کاسٹرو کا ایک کوٹ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے خیال سے ریپبلکنز بہتر ہے یا ڈیموکریٹک بہتر ہے، تو ان کا جواب تھا کہ جو زائنسٹ فیس ہے، ایک اس کا سافٹ زائنسٹ فیس ہے اور دوسرا امریکہ کا جو ہے ہارڈ لائن جو ہے زائنسٹ فیس ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کسی حد تک تو امریکہ فرسٹ کی پالیسی جو ہے، آپ نے درست نشاندہی کی، امریکہ فرسٹ کی پالیسی ہے یہی ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف اسرائیل ان دا ریجن اینڈ ادروائز، یہ تو انہوں نے کہا ہوا ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ بالکل واضح، تو ہمیں اس تمام معاملے کے اندر ہمارے مفادات کہاں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی ایشورنسز ہے، القدس بارڈر یا ٹیریٹوریل آپ جو ہے نا باؤنڈریز کا خیال رکھیں گے، تو کون سی ٹیریٹوریل نہیں، یہ میں نے ڈیمانڈ کا ذکر کیا کہ پاکستان نے جب جوائن کیا تو ساتھ کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہو جائے اینڈ وی ول ورک اپون اٹ، اپنا رول پلے کریں گے اس طرف جانے میں، یہ کہا انہوں نے۔ میرے خیال میں دیکھیں، آن دا فیس آف اٹ آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، ہم ڈسکس اٹ آبجیکٹیولی۔ میرے خیال میں یہ کسی ہم انڈیویجول یا اوور آل کسی انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں کر رہے، یہ اوور آل ایک پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے اندر جا رہے ہیں جو کہ ایک اور ریڈنڈنٹ سسٹم کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ آپ آج تک یو این ریزولوشنز کشمیر کے اوپر ان کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے یا فلسطین کے اوپر نہیں کرا سکے، جو کچھ سیریا کے اندر ہوا، جو کچھ آپ کا عراق کے اندر ہوا، جو کچھ آپ کا افغانستان کے اندر ہوا، تو کون سی ایسی کمٹمنٹ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ایکسیپٹ کی؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفادات بے شک ممالک کے ہوتے ہیں، اس میں ریلیجس افیلیشن بعد میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے عرب ممالک ہیں ان کی افیلیشن انڈیا کے ساتھ تو زیادہ ہے، پاکستان کے ساتھ کم ہے۔ سعودی عرب آج بھی ڈیفنس پیکٹ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، لیکن کبھی جو ہے وہ ہمیں لون تو دے رہا ہے، ہمیں وہ بیل آؤٹس دے رہا ہے، لیکن بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہ آج بھی انڈیا میں کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس وقت ہم مئی 9 کے بعد انٹرنیشنلی ہماری ایک ریکگنیشن ہوئی ہے، پاکستان کا ایک ویٹ بڑا ہے ان ٹرمز آف ملٹری پاور، ان ٹرمز آف ایک فورن پالیسی، تو آیا اس چیز سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اوور آل جاگے امریکن یا اسرائیلی لابی کے ساتھ ملیں گے تو what would be the response from China؟ اور دوسرا میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو لاؤبالی قسم کے ڈیسیجنز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح وہ ٹیرف لگاتے ہیں، شام کو ہٹاتے ہیں۔
کبھی وہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں جی ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم نے پہلے بڑی بیوقوفی کی تھی. تو مطلب یو کوڈ ناٹ سے کہ اتنے یعنی نان سینسیبل ٹائپ کے ڈیسیجن از ویری انپریڈکٹیبل. ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ظاہر ہے ان کو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ لائٹلی لیں, کیونکہ یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں تو پوری دنیا فوکس میں آتی ہے تو شام کو بیان بدل جاتا ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ظاہر صاحب یہ بتائیں, میں نے جوہر سلیم صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ $1 بلین جو پے کرنا ہوں گے ممبرز کو پرماننٹ اپنی ایک پریزنس اس بورڈ آف پیس میں رکھنے کے لیے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا پالیسی ہے؟ یہ پیسے غزہ کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے؟ اس کا کیا وہ ہے؟ کافی اس کو دیکھ رہے ہیں شک کی نظر سے دنیا میں لوگ. دیکھیں تو ٹرمپ نے تمام دنیا سے پیسہ اکٹھا کیا ہے. وہ جس طریقے سے مڈل ایسٹرن ممالک کے دورے پہ آئے, یہاں پہ باقاعدہ ان کو کیا کچھ نہیں دیا گیا, کیش, سونا, جہاز, بہت کچھ. کسی سے وہ ریئر ارتھ میٹل مانگ رہے ہیں, کسی سے جو ہے وہ منرل ڈیلز کی بات کرتے ہیں, کسی کا ان کو تیل چاہیے. تو دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جس طریقے سے آپ دیکھیں پہلے شروع میں امریکن سٹیزن شپ کے حوالے سے انہوں نے اناؤنس کیا تو لاٹری لگا لی. دیکھیں بیسیکلی ٹرمپ کا دماغ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے وہ ایک منی مینٹنگ مشین کے طور پہ کام کرتا ہے, اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھی صرف اور صرف آپ سمجھ رہے ہیں ایک لحاظ سے وہ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں, اور کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی طریقہ کار سے وہ کما سکتے ہیں. تو ایک تو ڈاؤٹ فل یہ چیز ہے کہ جس طریقے سے وہ ملکوں کو پریشرائز کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. یورپی ممالک کو دیکھ لیں آپ, فرانس کا رسپانس دیکھ لیں آپ, ڈنمارک کا رسپانس دیکھ لیں آپ, کینیڈا کا رسپانس دیکھ لیں, جس طریقے سے وہ ڈرایا جا رہا ہے. پر اب تو جناب کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کرنا چاہتا ہوں, گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آلریڈی یہ ہمارا ہے. پھر آپ دیکھیں تو یو آر پروٹیکٹنگ اسرائیلیز انٹرسٹ چاہتے ہیں, تو کیسے ہم لوگ جا کے دوسرا پاکستان کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ سکتا کہ یہاں جو برکس کنٹریز ہیں ان کا ایک رول بڑا امپورٹنٹ رہے گا. رشیا چپ بیٹھا رہے گا آپ کے خیال سے, کیا چائنا چپ بیٹھا رہے گا؟ اس طریقے سے اوور آل جو ہمارے یہاں ترکی, انڈونیشیا اور پاکستان کا جو معاملہ ہے, کیا ہماری فورس وہاں پہ جا کے ڈسارم کرے گی حماس کو؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. پھر $1 بلین ہم کیسے پے کریں گے؟ مطلب ایک ملک جو خود جو ہے وہ بیل آؤٹ پہ چلتا ہے, آئی ایم ایف سے قرضے مانگتا ہے اتنی بڑی رقم. آپ بے شک ہماری گورنمنٹ کا رسپانس یہ ہے کہ ہم کنسٹرکشن کے لیے دینا چاہتے ہیں. جب آپ کے یہاں خود زلزلہ آتا ہے تو آپ لوگوں سے چندے مانگ رہے ہوتے ہیں, سیلاب آتا ہے تو آپ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے دیکھیں میرے خیال میں کیا جانے کا, تو اس سے پاکستان کے کیا مفادات ہوں گے؟ کیا ہم امریکہ کے تھرو اسرائیل کو کوئرس کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستان اور کی سپورٹ کرنا کر دے؟ بڑا مشکل ہوگا. جو وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں, کیا آج تک وہ وعدے پورے ہوئے؟ فلسطین کے حوالے سے کبھی پورے ہوئے, کبھی کشمیر کے حوالے سے ہوئے؟ کیا ہمیں اس تمام ایکسپیریمنٹ سے فائدہ کیا پہنچے گا؟ کیا ہمارا ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو جائے گا؟ جو حملے ہمارے یہاں ہمارے ملک کے وہاں سے ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں امریکہ کیا مدد دے سکتا ہے؟ کیا پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, لیکن پاکستانی دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک بائی اسٹینڈر کی طرح ساتھ کھڑا ہو کے یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. اٹس اے میٹر آف انٹرنیشنل پرومیننس. آپ کو ایک توجہ مل رہی ہے, آپ کو بڑے ملک فیصلہ سازی میں شامل کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ کنسرن تو جائز ہے کہ آپ خود, آپ کا ملک جو ہے ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ $1 بلین دینا ہے, اور اگر $1 بلین نہیں دینا تو پھر کیا دینا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو لاجک دی گئی دفتر خارجہ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پرومیننس مل رہی ہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ایک بڑے امپورٹنٹ اور ذمہ دار ملک کے طور پہ, تو وہ کر رہا ہے.
اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں اس پہ ریاستی سربراہ ہیں، میرے خیال میں یہ تمام ممالک اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ہی ہیں، اور جس طریقے سے امریکہ کے ہاں آنا جانا ہمارا رہا ہے، اٹ مینز اے لاٹ. یہ آج کی بات تو نہیں، یہ تمام چیزیں پہلے سے ہو چکی ہوں گی. فارن آفس کا بیان اپنی جگہ پہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے، انہوں نے ایک سٹانس بھی دینا ہے، اس پالیسی کو کامیاب بھی قرار دینا ہے. لیٹس ہوپ کہ اگر یہ تمام چیزیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں ایسا ہوگا. میں تو پھر بار بار ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں، وہ سب سے بڑا ایشو آپ کا لائن آرڈر کیا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا آپ غزہ پیس بورڈ میں تو جا رہے ہیں؟ کیا امریکہ، برطانیہ اور جو تمام اتحادی ممالک جنہوں نے افغانستان کا گند ہمارے ذمہ لگایا ہے، آج 20 کے قریب دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، کیا اس کے لیے دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے؟ پھر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا، سعودی عرب نے کیا فورس کیا افغان طالبان رجیم کو کہ ٹی ٹی پی اور دوسری دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لی جائے، القاعدہ کے خلاف لیا جائے، آئی ایس کے خلاف لیا جائے، بی ایل اے کے خلاف لیا جائے. لیکن میں بڑا ریئلسٹکلی ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ میرے انٹرسٹ کیا ہیں. سب سے میرا امپورٹنٹ ایشو اس وقت اکانومی کا ہے، میری اکانومی آلموسٹ ڈیوسٹیٹڈ ہے. دوسرا، میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج مجھے 2 صوبوں کے اندر لائن آرڈر کا ہے. کیا اس کے اندر یہ پیس بورڈ یا امریکہ یا اس کے اتحادی میری مدد کریں گے؟ سوال دوسرا یہ ہے. پھر ایک ہاسٹائل دشمن ہے ہندوستان کی شکل میں، جس کو اوپنلی موساد سپورٹ کر رہا ہے، ایون ٹیکنیکلی، ایون ود ورک فورس، ود ٹیکنالوجی، اور ایون ان کی فوج یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف لڑتی رہی ہے. کیا اس کو ہم روک سکیں گے؟ پھر جو ویسٹرن بارڈر سے پراکسی جنگ جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے، کیا ہم یہ چیز اٹھا رہے ہیں؟ پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اگر اتنی قربانی دے گا، اپنی فوج بھی بھیجے گا وہاں پہ، جو ہے اسٹیبلائزیشن فورس کے طور پہ کام بھی کرے گا، ریپبلک آف کانگو بھی ہم ورلڈ پیس مشن کے طور پہ کام کریں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ اس پہ بھی سوچیں وہاں دنیا کیا کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیا ورلڈ آرڈر بنتا جا رہا ہے نا، اس وقت میرے خیال میں دنیا میں ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ طاقت دکھا کے لوگوں کو ڈرا کے، اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا پریشان ہے کہ اگر آپ نے 66 یو این باڈی سے وڈرا ہوا ہے امریکہ، تو وہ ایک پیرل کیا کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم وائی وی آر پارٹ آف دیٹ. ہاں، اگر ہمیں کوئی مفادات یہ تمام کے تمام حاصل ہوتے ہیں، ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے، ہمارے ملک کے اندر جنگ بند ہوتی ہے، دہشت گردی ختم ہوتی ہے، ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوتی ہے، ہمارے پاسپورٹ کو جو ہے نا وہ آن ارائیول ویزا اگر ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، بزنس مین کو، اسٹوڈنٹس کو، انٹلیکچوئلس کو، تو پھر تو بات الگ ہے. لیکن اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور ہم صرف وعدوں پہ چلیں گے کہ جی فرنٹیئرز کا اور بارڈرز کا جو ہے نا وہ احترام کیا جائے گا، کون سا احترام، کون سے بارڈر؟ اسرائیلی جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے وہ بڑے واضح ہیں. یہ جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو بڑی بلیک قسم کی ایک پکچر ہے. ظاہر ہے اس کے اندر ایک ویو پوائنٹ تو یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے فارن آفس نے یہ چیز کیلکولیٹ کی ہوگی، سوچی ہوگی، پاکستان کی حکومت نے اس طرف انہوں نے زور دیا ہوگا کہ ظاہر ہے دیر آر پریسنگ کنسرنس فار پاکستان ایز فار ایز افغانستان از کنسرنڈ، اینڈ دا انوالومنٹ آف انڈیا جو کہ ایک پراکسی چلا رہا ہے، اس کا بھی تو پاکستان کو سب سے زیادہ ظاہر ہے ہم اس کا شکار ہیں. تو پاکستانی فارن آفس نے اپنی ڈپلومیسی میں اس کو پارٹ نہیں بنایا ہوگا. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں سامنے چلتی ہیں، بہت ساری چیزیں پیچھے چلتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بارگننگ چپ ہو سکتی ہے ہمارا بی او پی کے اندر انکلوژن، یا ایز پر دا وش آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہم نے اس کو جوائن کر لیا ہے تو اب ہم بھی کوئی اپنی بات منوا لیں گے، اینڈ یو نو اٹ از ناٹ ڈکلیئرڈ ایز اے اوورٹ فارن پالیسی آف پاکستان، بٹ بیہائنڈ دا سینس کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں، جب آپ کو یاد پڑتا ہو جب کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا سو کالڈ وار آن ٹیرر کے اندر چلے گئے. اس سے پہلے بھی جب افغان جہاد کے نام پہ نبراسکا یونیورسٹی نے یہاں پہ ایک ریڈیکلائزیشن پلان لے کے اس تمام خطے کے اندر، اس وقت بھی آپ کی مجبوری تھی، زبردستی آپ کو اس کے اندر ڈالا گیا. اب آپ دیکھیں یہ وہی پالیسی ہے کہ آپ، امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ نے سن لیا کہ ٹرمپ بھی وہی بات کر رہا ہے کہ either you are with us or you are not against us. تو اس میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ کوئیشن ہے دنیا کے اندر. امریکہ اپنی جو بدماشی کر رہا ہے وہ کچھ ممالک کو تو بدماشی سے راضی کر لیا، کچھ کو جو ہے کاروبار کے نام پہ راضی کر لیا، کچھ کے اوپر ٹیرف لگا کے ڈرا دھمکا کے کر لیا. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے ممالک پہ میں قبضہ کر لوں گا. کبھی وہ کہتا ہے جناب میں جو ہے نا
نہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ قبضہ کر لوں گا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں قبضہ نہیں کروں گا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں. دیکھیں میں بڑی عام چیز ہے. عام چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں جس میں صرف اور صرف کوئرژن، طاقت اور دھونس چل رہی ہے. وہ آپ کے یو این سسٹم پہلے سے بھی ایک ریڈنڈنٹ سسٹم تھا جو صرف اور صرف انہی ممالک کے انہی ممالک کے انٹرسٹ کو سرو کرتا. آج دیکھیں ایک امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے کہ 60% سے زائد دنیا کا جو ٹریڈ ہے اس کو ان ون وے آر دا ادر اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے چائنا. بزنس اور بلکہ اب آپ دیکھیں یہ یورپی یونین کے جو ممبرز ہیں وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چائنا کو ریزسٹ اور کاؤنٹر کیسے کیا جائے بیکاز چائنا از ڈوئنگ اے ٹریڈ ٹیررزم. مطلب مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کے انٹرسٹ ہٹ ہو رہے ہیں اکنومیکلی اور بزنس وائز تو انہیں یاد آ رہا ہے کہ شاید چائنا جو ہے وہ ٹریڈ ٹیررزم کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج تک جو یو این سسٹم ان لوگ اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہیں مسلمانوں کا، جو غزنز کا جینوسائیڈ کیا ہے، اس کے بعد آپ کون سی سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ اب جو ٹرمپ کا سسٹم ہوگا، اگر یو این سسٹم فیل ہوا ہے تو ٹرمپ کا سسٹم کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ان دا لانگر ٹرم یہ ایک ٹوٹلی ریڈنڈنٹ سسٹم ہوگا جس کا اس وقت مقصد صرف اور صرف پیسہ پول کرنے کے بعد آپ دوبارہ گریٹر اسرائیل کے لیے بات کرتے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر وی آر پارٹ آف دا گریٹر اسرائیل پلان جی اس پلان کے اندر اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کریں. جی اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کریں کہ اس پلان کے اندر جو انیشل 20 پوائنٹس تھے ان کے اندر ایک پیلسٹینین سٹیٹ کا ذکر تھا جو بعد میں اسرائیل کے کہنے پہ نکال دیا گیا. تو اگر صرف ان کی جان بچانا ہی مقصد ہے تو بعد میں اگر اسی چارٹر کے نیچے، اسی بورڈ آف پیس کے نیچے ایک سٹیٹ آف اسرائیل کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا اور پیلسٹینین سٹیٹ کا قیام ہی وجود میں نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں. دیکھیں آپ دیکھیں ابراہیم اکارڈ کی آپ ایکسٹینشن سمجھ لیں اس کو، اور جو کام امریکہ اور اسرائیل پچھلے 2 سال کے اندر نہیں کر سکا کہ حماس کو وہ ختم کر سکے، اس کو ڈس آرم کر سکے. اب فلسطینین اتھارٹی کا اپنا کتنا رول ہے؟ کیا وہ مسلمان جو ملک ہیں ان کی فورس سے کروایا جائے گا؟ یہ آپ دیکھیں ہوگا ویسے ہی. اور دوسری بات تھی امریکنز اور اسرائیلیز نے ہمیشہ پراکسی جنگ لڑی ہیں. اپنے ملکوں میں ان کی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے جو ایران نے ان پہ حملہ کیا ہے. باقی مجھے یہ بتائیں عراق کی جنگ کہاں لڑی گئی، ویتنام کی جنگ کہاں لڑی گئی، پھر لیبیا میں کہاں جنگ لڑی گئی، جو آپ کی افغانستان کی جنگ ہے وہ بھی دوسروں کی سرزمین پہ لڑی. اب آپ دوسروں کی فوج کو لا کے اس 13 کلومیٹر کی پٹی میں پھر لڑوانا چاہ رہے ہیں آپس میں، اور آپ اس کو حماس کے اگینسٹ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ حالات بنتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان تمام فورسز کی موجودگی کو برداشت کرے گا؟ کیا وہ اپنے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے ان کو روکے گا؟ کیا وہ شام اور گولان ہائٹس اور ساری چیزیں جو اس نے قبضہ کی ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ان جگہوں کا جا کے باقاعدہ دورہ کر کے انیکسر کی بات کر رہے ہیں. جو اسرائیلی سیٹلرز کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، وہ کیا میرے خیال میں دنیا کے کسی قانون کے مطابق جائز ہے؟ تو یہ پیس ریکنسٹرکشن کے نام پہ بھی وہ یہودی سیٹلمنٹس کو بنانا شروع کر رہے ہیں. وہ غزنز کا تو اس کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیں زائنزم کا جو اس وقت انفلوئنس ہے امریکن پالیسی میکنگ کے اوپر، ایون جوئش کمیونٹی ان کے خلاف ہے. اور بڑی بدبختی تو یہ ہے کہ اگر غزہ میں کوئی جنگ بند ہوئی ہے وہ مسلمان ملکوں کی پروٹیسٹ یا ان کے آواز اٹھانے سے نہیں ہوئی. آپ کی OIC ریڈنڈنٹ ہے، آپ کے جو پاورفل میڈل ایسٹرن ممالک ریڈنڈنٹ ہیں، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. یہ تو بھلا کرے ان عیسائیوں، یہودیوں اور ویسٹرن انلائٹنڈ جوان اور بوڑھوں کا جنہوں نے آواز اٹھائی، بیسیکلی جوان لوگوں کا جنہوں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے پروسیشنز نکالے اور وہ انہوں نے مارے بھی کھائیں اور صحبتیں بھی اٹھائیں لیکن وہ باز نہیں آئے. دیکھیں میرے خیال میں اب ایک جو نئی نسل ہے نا وہ تمام دنیا کے اندر اس کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ امریکہ اس وقت اپنے ایک ہیجمونک ڈیزائنز کی وجہ سے بدماشی پہ اترا ہوا ہے. تمام جو بڑی پاورز ہیں وہ صرف اور صرف انٹرنل پاور اسٹرگل کے اوپر چل رہی ہیں. بے شک ان ممالک کے اندر ہیومن رائٹس اویلیبل ہیں، لوگوں کو روزگار ہے، پیسہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اکنامک ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے تو لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا ہے. چاہے وہ اب ایران کی بات کریں وہاں چاہے امریکہ کی بات کریں
وہاں بھی یہی بات ہے. یورپین ممالک خود اپنی اکنامک جو انسٹیبلٹی ہے خاص طور میرے خیال میں دنیا کا ایک سٹرکچر بدلتا جا رہا ہے. ہم تو بڑے ایک ادنا قسم کی ہماری سوچ ہوگی, ہمارے سے بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان تمام باتوں کے اوپر سوچتے ہیں, لیکن ایک سمپل سی کہانی یہ ہے کہ آج تک انٹرنیشنل پاورز نے ہمیشہ ہم جیسے چھوٹے ملکوں کو استعمال کیا اپنے انٹرسٹ کے لیے. مڈل ایسٹرن ممالک کی مجھے بتائیں تمام کوئسٹ ہے, کہاں کہاں امریکن اڈے موجود نہیں ہیں, دے آر پارٹ آف دیٹ. کیا ایران کے اوپر حملہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہوتا رہا, جارڈن کی ایئر سپیس نہیں یوز ہوئی, سعودی عرب کی نہیں یوز ہوئی, کیا قطر کے ایئر بیسز یوز نہیں ہوئے, تو آپ کیا جسٹیفیکیشن دنیا کو دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک ہاٹ پاچ قسم کی ارینجمنٹ ہے which can be any time وہ کلیپس بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان ڈیسپریٹ تھے اور ایک قتل عام اور جینوسائیڈ رکوانے کے لیے انہوں نے ایک ایفرٹ کی, اور یہ 20 پوائنٹس ان کو ماننے پڑے. اس کے اندر فلسطین کی ریاست کے قیام کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور کیونکہ وہ آفرنگ پہ کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے تو شاید اسی میں غنیمت جانی کہ کم از کم یہ قتل و غارت جو ہے فلسطینیوں کا یہ رکوا دیا جائے. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ایک فوڈ کرائسس وہاں پہ چل رہا ہے, ابھی ونٹرز بھی آ گئے ہیں, اس پہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب وقت کی بھی کمی ہے, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ظاہر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنے ویلیوبل کامنٹس دیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.